दिस इज सात न्यूज वायर। मैं हूं साद सलमान, जो कि आज की ब्रेकिंग न्यूज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान कायदे आजम की पॉलिसी पर कायम है। फ्लोटेला के पाकिस्तानियों की वापसी के लिए कोशिशें जारी हैं और गजा में अमन सिर्फ अमनी इकदामात से मुमकिन है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा है कि फ़लस्तीन के मामले में पाकिस्तान अपनी पुरानी और उसूली पॉलिसी पर कायम है। अमरीकी सदर के ऐलान करदा निकात पाकिस्तान के मौक़िफ़ से मुख्तलिफ हैं। उन्होंने बताया कि फ्लोटेला में शामिल पाकिस्तानियों की बहफाजत वापसी के लिए हुकूमत मुतहर्रिक है, जबकि सेनेटर मुश्ताक की रिहाई के लिए यूरोपीय ममालिक से ताउन लिया जा रहा है। अब सामीन, सवाल ये है कि पाकिस्तान के इस बयान के असरात कहाँ पड़ेंगे। पहला पहलू ये है कि अगर पाकिस्तान अमली इकदामात पर जोर देता है तो दुनिया के सामने ये तासुर जाएगा कि पाकिस्तान सिर्फ ज़बानी दावे नहीं बल्कि हकीकी किरदार अदा करने का ख्वाह है। इससे पाकिस्तान की सिफारती साख मजबूत हो सकती है। लेकिन अगर ये मौक़िफ़ सिर्फ बयानात तक महदूद रहा तो फिर इसकी अहमियत वक्ती तासुर तक रह जाएगी। मुआशी पहलू से देखें तो मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी का असर तेल और गैस की कीमतों पर पड़ सकता है, जिसका बराह रास्त बोझ पाकिस्तान जैसे दरामदी मुल्क में आम आदमी पर आ सकता है। एक और अहम पहलू है और वो ये कि यूरोपीय ममालिक की मदद से सेनेटर मुश्ताक की रिहाई के लिए की जाने वाली कोशिशें पाकिस्तान के लिए सिफारती कामयाबी साबित हो सकती हैं और दुनिया को ये पैगाम देती हैं कि पाकिस्तान इंसानी हमदर्दी के मामलात में भी संजीदा किरदार अदा कर रहा है। सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ को अमली इक़दामात के ज़रिए मज़ीद मजबूत कर पाएगा या सिर्फ बयानात तक महदूद रह जाएगा? इसका जवाब आने वाले दिनों में वाज़ह हो जाएगा। आपका इस खबर के बारे में क्या ख्याल है? अपना ख्याल, अपनी राय साद न्यूज़ वायर के फेसबुक पेज पर दीजिएगा। हमें आपकी राय का, आपके ख्याल का इंतज़ार रहेगा। अगली खबर है कि बीबीसी का दावा है कि साल्सो ने गजा में हमास के अस्करी विंग के सरबराह से राब्ता किया है, जिन्होंने कहा है कि वो अमेरिका के नए जंगबंदी मंसूबे से मुत्तफिक नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक साल्सो ने हमास के अस्करी विंग के रहनुमा से बराह रास्त बातचीत की। इस गुफ्तगू में वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि अमेरिका की जानिब से पेश किए जाने वाला नया जंगबंदी मंसूबा काबिल कबूल नहीं है। ये खबर कई अहम सवालात को जन्म देती है। पहला सवाल ये है कि अगर हमास अमेरिका के मंसूबे को मुस्तरद करती है तो इसका मतलब ये है कि गजा में जंगबंदी के इम्कानात एक बार फिर कमज़ोर हो गए हैं। दूसरा पहलू ये है कि अमेरिका के इस नए मंसूबे को मुस्तरद करने का मतलब सिर्फ गजा की सूरत हाल नहीं बल्कि पूरे खित्ते में अमन अमल करने के लिए एक बड़ा दचका है। यानी अमन जो है वो कायम करने के लिए एक बहुत बड़ा दचका है। अगर अमेरिका की कोशिशें नाकाम हुई तो इसके असरात मशरिक़ वुस्ता के सफारती सियासत पर गहरे पड़ेंगे। अब अगर आलमी सतह पर जंगबंदी नाकाम रहती है, यानी कामयाब नहीं होती, तो इसके मुआशी असरात भी सामने आएंगे। तेल की कीमतों में इजाफा होगा, खित्ते में गैर यकीनी सूरत हाल और आलमी मंडियों में अदम इस्तेहकाम, ये सब कुछ पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर ममालिक को बराह रास्त मुतासर करेगा। लेकिन इसके साथ साथ एक पहलू ये भी है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि हमास के मौक़िफ़ से खित्ते के कई दूसरे ममालिक की पॉलिसियों पर भी असर पड़ेगा। कुछ ममालिक खुलकर हमास के साथ खड़े होंगे और कुछ मज़ीद अमेरिका के करीब जाएंगे। इससे मशरिक़ वुस्ता में तकसीम मज़ीद गहरी हो सकती है। अब सवाल ये है कि अगर अमेरिका का मंसूबा मुस्तरद हो गया तो क्या कोई नया फार्मूला सामने आएगा या फिर गजा में हालात बदस्तूर कशीदा ही रहेंगे? आपकी इसके बारे में क्या ख्याल है?
کیا نظریہ ہے، کیا رائے ہے؟ اپنی رائے، اپنا خیال یا اپنا مشورہ 7 نیوز وائر کے فیس بک پیج پر دیجیے گا۔ ہمیں آپ کی رائے کا، آپ کے مشورے کا، آپ کے خیال کا انتظار رہے گا۔ اس کے بعد اگلی خبر ہے کہ بلوچستان کے ضلع شیرانی میں آپریشن بھارتی سرپرستی میں سرگرم فتنۃ الخوارج کے ساتھ جھڑپ میں دہشت گرد ہلاک۔ سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان کے علاقے شیرانی میں آپریشن کیا ہے۔ اس کارروائی کے دوران بھارتی پشت پناہی رکھنے والے دہشت گردوں کے گروہ جسے فتنۃ الخوارج کہا جاتا ہے کے ساتھ جھڑپ ہوئی ہے، جس میں ایک دہشت گرد مارا گیا۔ آپریشن علاقے میں امن و امان کی صورتحال بہتر بنانے کے لیے جاری ہے۔ اب اگر اس خبر کو دیکھا جائے تو یہ واقعہ کئی زاویوں سے اہمیت رکھتا ہے۔ پہلا پہلو یہ ہے کہ بلوچستان میں دہشت گردوں کے خلاف یہ کارروائی پاکستان کی سلامتی کے لیے ایک اہم کامیابی ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ سیکیورٹی ادارے اب بھی متحرک اور پوری طرح مستعد ہیں۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ اگر یہ گروہ واقعی بھارتی حمایت یافتہ ہے تو اس سے ایک بار پھر یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ بھارت پاکستان کو اندرونی طور پر کمزور کرنے کی کوششوں میں مصروف ہے۔ یہ صرف ایک سیکیورٹی مسئلہ نہیں بلکہ ایک بڑی علاقائی سازش کی عکاسی کرتا ہے۔ تیسرا پہلو یہ ہے کہ ایسے واقعات عام شہریوں پر بھی براہ راست اثر ڈال سکتے ہیں۔ بلوچستان میں پہلے ہی معاشی اور سماجی مسائل موجود ہیں۔ اگر دہشت گردی کے واقعات جاری رہے تو ترقیاتی منصوبے، سرمایہ کاری اور روزگار کے مواقع متاثر ہو سکتے ہیں۔ عالمی سطح پر بھی یہ پہلو اہم ہے کہ پاکستان جب ایسے گروہوں کے خلاف کارروائی کرتا ہے تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بہت سنجیدہ ہے۔ لیکن ساتھ ہی یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ دنیا بھارت کے کردار کو تسلیم کرے گی یا اسے نظر انداز کرتی رہے گی۔ اب اہم سوال یہ ہے کہ کیا ان کارروائیوں سے بلوچستان میں پائیدار امن قائم ہو پائے گا یا یہ سلسلہ وقفے سے دوبارہ سر اٹھاتا رہے گا؟ آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ اپنی قیمتی رائے 7 نیوز وائر کے فیس بک پیج پر دیجیے گا۔ ہمیں آپ کی رائے کا بے چینی سے انتظار رہے گا۔ اس کے بعد اگلی خبر ہے، غزہ شہر سے نہ نکلنے والوں کو دہشت گرد قرار دیا جائے گا۔ اسرائیل کی فلسطینیوں کو انخلا کی آخری وارننگ، وزیر دفاع نے ایک بار پھر شہریوں کو علاقے خالی کرنے کا حکم دے دیا۔ اسرائیل کے وزیر دفاع کارٹرز نے غزہ کے شہریوں کو آخری وارننگ دے دی ہے کہ وہ اپنے علاقے خالی کر دیں۔ بصورت دیگر جو لوگ شہر میں رہیں گے انہیں دہشت گرد تصور کیا جائے گا۔ اسرائیل اس اعلان کے ذریعے مزید فوجی کارروائی کی تیاری کر رہا ہے اور شہریوں کو بڑے پیمانے پر بے دخلی پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ یہ اعلان کئی خطرناک پہلوؤں کو ظاہر کرتا ہے۔ سامعین، پہلا پہلو یہ ہے کہ اگر غزہ کے عام شہریوں کو علاقے میں رہنے پر دہشت گرد قرار دے دیا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جنگ اور شہریوں میں کوئی فرق باقی نہیں رہے گا۔ یہ بین الاقوامی قوانین اور انسانی حقوق کی کھلی خلاف ورزی ہوگی۔ دوسرا پہلو، اس وارننگ کا مقصد شہریوں کو خوفزدہ کر کے غزہ کو مکمل طور پر خالی کرانا ہے، جو ایک طرح کی جبری بے دخلی کے مترادف ہے۔ اس کا اثر یہ ہوگا کہ ہزاروں خاندان بے گھر اور در بدر ہوں گے۔ تیسرا پہلو، اگر یہ پالیسی جاری رہی تو خطے میں کشیدگی مزید بڑھے گی۔ مصر، اردن اور دیگر ہمسایہ ممالک پر بھی دباؤ پڑے گا کیونکہ بے گھر ہونے والے فلسطینی وہاں پناہ لینے پر مجبور ہوں گے۔ اور چوتھا پہلو، عالمی سطح پر اس پالیسی کے باعث اسرائیل پر شدید تنقید ہو سکتی ہے، لیکن اگر بڑے ممالک خاموش رہے تو انسانی بحران مزید گہرا ہو جائے گا۔ اس کے اثرات نہ صرف مشرق وسطی بلکہ دنیا کی سیاست اور معیشت پر بھی پڑ سکتے ہیں، خاص طور پر توانائی کے شعبے پر۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا عالمی برادری اس کھلی دھمکی اور انسانی بحران کو روکنے کے لیے کوئی کردار ادا کرے گی یا پھر فلسطینی عوام ایک بار پھر تنہا رہ جائیں گے؟ آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ اپنی قیمتی رائے 7 نیوز وائر کے فیس بک پیج پر دیجیے گا۔ ہمیں آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ اس کے بعد اگلی خبر ہے،
وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے بیان کے خلاف اتحادی جماعت پیپلز پارٹی نے قومی اسمبلی اور سینٹ سے واک آؤٹ کر دیا۔ گزشتہ روز مریم نواز نے لاہور میں خطاب میں کہا کہ اگر کوئی پنجاب کے خلاف بات کرے گا تو وہ خاموش نہیں بیٹھیں گی، اور انہوں نے کہا کہ سیلاب کے دوران انہیں عالمی امداد مانگنے کا لیکچر دیا گیا، مگر وہ کبھی اپنے عوام کو کشکول پکڑنے پر مجبور نہیں کریں گی۔ اس بیان کے بعد پیپلز پارٹی نے پارلیمان کے دونوں ایوانوں سے واک آؤٹ کر دیا۔ اب بات یہ ہے، اب صورتحال یہ ہے کہ یہ تصادم فوری طور پر کس چیز کا اشارہ ہے؟ یہ اختلافات حکومت اتحاد کے اندر طاقت کے تصادم اور سیلاب ریلیف کی پالیسیوں پر بنیادی فرق کو ظاہر کرتے ہیں، خاص طور پر BISP یا بین الاقوامی امداد کے ذریعے ریلیف دینے کے مسئلے کو۔ اگر مریم نواز اپنا موقف جو ہے وہ برقرار رکھتی ہیں اور اتحادی جماعتوں کے مشورے نظر انداز ہوتے رہیں، یعنی اگر وہ ان سے معافی نہیں مانگتی اور ان کے جو جتنے بھی وہ مشورے ہوں گے وہ نظر انداز ہوتے رہیں گے، تو پیپلز پارٹی مزید احتجاجی اقدامات، مثلا قانون سازی میں تعاون روکنا یا اسمبلی میں ہنگامہ کر سکتی ہے۔ اس کا نتیجہ حکومتی کارروائیوں میں رکاوٹ بن سکتا ہے، اور اگر پیپلز پارٹی اپنا احتجاج سخت کر دے تو وفاقی سطح پر سیاسی عدم استحکام بڑھ سکتا ہے، جس سے سیلابی امداد کی تقسیم اور پالیسی کے نفاذ میں تاخیر ہو سکتی ہے۔ متاثرین کو فوری ریلیف جو ہے وہ پہنچانے پر بھی براہ راست فرق پڑ سکتا ہے۔ اب اگر عام آدمی کے نقطۂ نظر سے دیکھا جائے تو جب سیاسی اختلافات پارلیمانی واک آؤٹ تک پہنچ جائیں تو ریلیف رسانی، سرکاری دفاتر کی کارکردگی اور رکن اسمبلی کی مقامی مدد متاثر ہو سکتی ہے۔ اس کا براہ راست نقصان سیلاب زدگان یا کمزور طبقات کو پہنچنے والی امداد پر پڑتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اتحاد کے اندر یہ جو پاکستان مسلم لیگ نون کا اور پیپلز پارٹی کا جو اتحاد ہے، اس کے اندر دراڑیں گہری ہو سکتی ہیں۔ آئندہ قانون سازی یا بجٹ اپروول پر پیچیدگیاں سامنے آ سکتی ہیں۔ بیانات میں حیثیت اور عزت کے موضوع نے عوامی جذبات کو بھی بھڑکا رکھا ہے۔ کچھ حلقے مریم کی حمایت کریں گے جیسے کہ سامنے آ رہا ہے، لیکن کچھ جو حلقے ہیں وہ پیپلز پارٹی کے جو حمایتی ہیں وہ اس کی حمایت کریں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ ان دونوں دونوں جو پارٹیز ہیں ان کے درمیان میں اب کشیدگی جو ہے وہ بڑھتی نظر آئے گی۔ اس کے بعد میرے پاس جو اگلی خبر ہے وہ یہ ہے کہ حماس کے غیر مسلح ہونے سے انکار کے بعد امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی نے امریکی صدر ٹرمپ سے فون پر رابطہ کیا اور غزہ میں جنگ بندی منصوبے پر تبادلہ خیال کیا۔ حماس نے امریکی دباؤ کے باوجود غیر مسلح ہونے سے انکار کر دیا ہے۔ اس صورتحال کے بعد قطر کے امیر شیخ تمیم نے صدر ٹرمپ سے براہ راست گفتگو کی۔ دونوں رہنماؤں نے غزہ میں جنگ بندی کے امکانات اور آئندہ کے اقدامات پر بھی بات چیت کی۔ اب بات یہ ہے کہ یہ جو پیش رفت ہے یہ کئی اہم پہلوؤں کو اجاگر کرتی ہے۔ پہلا پہلو تو یہ ہے کہ قطر کا کردار ایک بار پھر نمایاں ہو جائے گا۔ مشرق وسطیٰ میں قطر طویل عرصے سے حماس اور امریکہ کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کرتا رہا ہے، اور اگر قطر واقعی ثالثی میں کامیاب ہوتا ہے تو یہ اس کی سفارتی کامیابی ہوگی۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ حماس کے غیر مسلح ہونے سے انکار کا مطلب یہ ہے کہ جنگ بندی کے لیے امریکہ کے نئے منصوبے میں سب سے بڑی رکاوٹ ابھی تک موجود ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ زمین پر امن قائم کرنے کے لیے صرف سیاسی بات چیت کافی نہیں، بلکہ اعتماد سازی اور ضمانتیں ضروری ہوں گی۔ اس کے بعد ایک اور پہلو بھی ہے کہ اگر جنگ بندی ناکام رہتی ہے تو اس کا براہ راست اثر نہ صرف غزہ بلکہ پورے خطے پر پڑے گا۔ مہاجرین کے مسائل بڑھیں گے، مصر اور اردن پر دباؤ بھی بڑھے گا، اور عالمی توانائی منڈی میں بھی غیر یقینی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ چوتھا اور آخری پہلو یہ ہوگا کہ امریکہ کے لیے یہ ایک امتحان ہے۔ اگر وہ قطر جیسے اتحادی کے ذریعے کوئی پیش رفت کرتا ہے تو یہ اس کے سفارتی اثر و رسوخ کو ظاہر کرے گا، لیکن اگر بات چیت نتیجہ خیز نہ ہوئی
تو یہ ایک بڑی ناکامی شمار ہوگی۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا قطر کی ثالثی امریکہ اور حماس کے درمیان کوئی نیا راستہ کھول پائے گی، یا پھر یہ بھی محض بیانات کی سطح تک محدود رہے گی؟ اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی قیمتی رائے سعد نیوز وائر کے فیس بک پیج پر ضرور دیجیے گا۔ ہمیں آپ کی قیمتی رائے کا انتظار رہے گا۔ ناظرین اور سامعین، یہ تھی آج تک کی بریکنگ نیوز جو کہ آپ کی خدمت میں پیش کی گئی۔ اب اگلی بریکنگ نیوز لے کر پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم۔